अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक लड़की की जिन से मोहब्बत। परी अपनी सहेली बिजली और बानो के लिए चाय बनाकर लाई और इनके पास बैठ गई। बिजली और बानो कोई जिन की बातें कर रही थी। परी बोली, क्या बातें कर रहे हो, मुझे भी तो बताओ ना। बिजली बोली, अरे परी क्या बताऊं, हमारे पड़ोस की खाला बता रही थी ये जो जिन लोग होते हैं ना सच्ची मोहब्बत करते हैं और कब्र तक साथ निभाते हैं। परी बोली, ना कर बिजली, क्या सच में ऐसा होता है? बिजली ने कहा, हाँ पागल, चाहे तो इस बानो से पूछ लो तुम। बानो ने कहा, हाँ परी, ये सच कह रही है, जिन लोगों की मोहब्बत सच्ची होती है सच में मौत तक साथ निभाते हैं। काश हमें भी कोई जिन मिल जाए, उसी से शादी कर लें। बिजली ने कहा, हाँ ना बानो, सच कह रही हो, इंसान तो सच्ची मोहब्बत करते ही नहीं है, ये इंसान तो सिर्फ वक्त गुजारी करते हैं, जिन कम से कम सच्ची मोहब्बत तो करता है। बानो बोली, हाँ यार तुम ठीक कहती हो बिजली, पर हमारे नसीबों में जिनों से शादी कहाँ लिखी है। खैर चाय पीते हैं। परी इनकी बातों में गुमसुम सी हो गई और जिन के ख्यालात में खो गई। बिजली ने परी के सर पर हल्का सा हाथ मारा और कहा, बाजी कहाँ गुम हो गई हो तुम? परी बोली, कहीं नहीं, तुम चाय पियो ना। बानो, हाँ हाँ पीते हैं। परी ने बिजली से पूछा, बिजली बात सुनो, ये जिन लोग खूबसूरत भी होते हैं? बिजली बोली, अरे ये तो हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, कमाल की चीज़ है जिन, कमाल की चीज़। बानो बोली, वाह जी वाह, चीज़ तो है फिर। बिजली, हाँ बहुत ताकतवर भी होते हैं, इंसान तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। बानो बोली, चलो बिजली चलते हैं, अब शाम होने को है। बिजली बोली, हाँ हाँ चलो उठो चलते हैं। अच्छा परी अपना ख्याल रखना, हमको अब इजाज़त दो। परी ने दोनों को इजाज़त दे दी। बानो और बिजली अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गई। परी अब सोच में पड़ गई कि बिजली और बानो की बातें तो सच हैं, जिनसे मोहब्बत ये तो बहुत ही कमाल हो जाएगा, ज़िंदगी भर का साथ मिल जाएगा और सच्ची मोहब्बत भी। लेकिन ये जिन मिलेगा कहाँ, कैसे इसको हासिल करूँगी, किससे बात करूँ? बिजली और बानों से तो नहीं कर सकती, मुझे पागल बोलेंगी और मेरा मजाक भी उड़ाएंगी। इन दोनों से तो नहीं, किसी और से करती हूँ। आखिर क्या किया जाए, किसी इल्म वाले के पास जाना पड़ेगा, वही कोई रास्ता बताएगा। और इस जिन को कैसे हासिल किया जाए? ऐसा करती हूँ, कल ही चली जाती हूँ किसी भी आलिम के पास, फिर लगाती हूँ सारा हिसाब किताब। अगली सुबह परी ने जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाया, घर वालों को नाश्ता करवाया और ख़ुद भी किया, और अम्मी को बोला मैं बिजली के घर जा रही हूँ, उसे मुझसे कुछ काम है, दोपहर तक आ जाऊँगी। अम्मी ने परी को जाने की इजाज़त दे दी। परी ने मालूम करवाया कि साथ के गांव में एक आलिम रहता है, तो परी वक्त ज़ाया किए बगैर ही दूसरे गांव की तरफ चल पड़ी, इस आलिम के पास। आखिरकार परी इस गांव पहुंच गई और इस आलिम से मिली। आलिम को सारा माजरा बताया कि किसी जिन से सच्ची मोहब्बत करना चाहती हूँ और इसी से शादी भी करना चाहती हूँ। आलिम ने जब सुना तो इसके रोंगटे खड़े हो गए, ये बेवकूफ़ लड़की क्या बात कर रही है। आलिम बोला, ए लड़की, अकल घर छोड़कर आई है क्या तू? पागल हो गई हो क्या, जो बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो? ये काम नहीं हो सकता, इंसान हो, इंसान बनो, जिन के मामलात से दूर रहो, जान भी जा सकती है। परी बोली, आलिम बाबा, मुझे बस इसका तरीका बताओ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस जिन चाहिए, हर हाल में चाहिए, बाबा जी मदद करो मेरी। और परी रोने लग पड़ी। तो फिर बाबा जी वहीं पिघल गया। बाबा जी बोला, लड़की काम मुश्किल है, जान भी जा सकती है, लेकिन अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो तुम जिन से मिल सकती हो, मोहब्बत भी कर सकती हो और शादी भी कर सकती हो। बाबा जी ने कहा, परी बेटा, तुम्हें रात को 12 बजे के बाद 50 दिन तक कब्रिस्तान जाना होगा, और वो भी हर रात जाना होगा। परी एक दफ़ा तो घबरा गई, बहुत सोचा ये कैसा काम है, अब बहुत मुश्किल है, ये तो तौबा है, अब क्या करूं, करना तो है। सच्ची मोहब्बत की जो तलाश में निकली हूँ, वो भी जिन से, हाय। कहने लगी, बाबा जी मुझे अकेले जाना होगा हर रात कब्रिस्तान? बाबा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हें हर रात को अकेले जाना होगा और वहाँ जाकर एक गोल दायरा बनाना है, इसके अंदर बैठकर कलमात पढ़ने हैं। ये 50 दिन तक अगर तुम ऐसा करती रही तो जो चाहती हो वो मिल जाएगा। एक बात मेरी याद रखना, कलमात पढ़ते हुए जिन्नात तुम्हें डराएंगे, बहुत ज़्यादा तंग करेंगे,
تاکہ تم دائرے سے باہر نکل آؤ، اور اگر تم دائرے سے باہر نکل آئی تو وہ تمہیں وہیں قتل کر دیں گے۔ بہت بری موت مرو گی پھر تم۔ کلمات مکمل ہونے تک تم نے ہرگز دائرے سے باہر نہیں نکلنا، کچھ بھی ہو جائے۔ پری بہت ڈر بھی رہی تھی، لیکن محبت کے جنون نے اسے ہمت بھی دے دی۔ اس نے بابا کی دعا لی اور ان سے اجازت لے کر واپس گھر آنے کو تیاری کی۔ پری راستے میں خود سے ہی باتیں کرتی آ رہی تھی۔ ہائے، یہ تو بہت ظالم کام سونپ دیا بابا جی نے، کیسے کروں گی اکیلی؟ کچھ ہو نہ جائے، مر ہی نہ جاؤں میں کہیں۔ مجھے بس سچی محبت حاصل کرنی ہے جن سے، کسی بھی حال میں۔ مجھے بس جن چاہیے اور اس کی محبت، دونوں ایک ساتھ، اور مجھے اب یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ شاباش پری، تم کر سکتی ہو، اور واقعی ہی تم کر سکتی ہو یار۔ اس محبت کو حاصل کرنا ہی ہے اب ہر حال میں، جان جائے تو جائے۔ اب ویسے بھی مرنا ہی ہے، کم سے کم محبت کی خاطر ہی جان جائے گی نا۔ چلو، قبول ہے۔ پری گھر آ جاتی ہے اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہ اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرتی، یہاں تک کہ اپنی خاص 2 سہیلیوں بجلی اور بانو کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی۔ پری اب بس رات کا انتظار کرتی ہے، کب رات ہو اور وہ چھپکے سے قبرستان چلی جائے اور اپنا کام شروع کر دے۔ اور آخر کار انتظار کرتے کرتے رات کا وقت آ ہی جاتا ہے۔ سب گھر والے سوئے ہوئے تھے۔ پری چپکے سے گھر سے نکلی اور گاؤں کے پاس قبرستان میں پہنچ گئی۔ وہاں پری، خاموشی اور قبروں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پری بہت ڈری ہوئی تھی۔ پری بہت ہمت کر کے ایک گول دائرہ بناتی ہے اور اس میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ کلمات پڑھتی ہے جو بابا جی نے اس کو بتائے تھے۔ کلمات پڑھتے پڑھتے دائرے کے باہر جنات نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خوفناک آوازیں نکالتے ہیں تاکہ پری ڈر کر دائرے سے باہر آ جائے۔ پری بہت زیادہ ڈر بھی جاتی ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی میں جنات نہیں دیکھے تھے، لیکن اب اس کے سامنے بہت سارے جنات نازل ہو چکے تھے، خوفناک صورتوں میں۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ جنات دائرے کے اندر ہی نہ آ جائیں اور وہ اسے مار ڈالیں۔ کتنے گندے جن ہیں یہ، اللہ! وہ بھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ جنات اچانک اس کے سامنے اس کی ماں کو لے آتے ہیں اور وہ اس کی گردن مروڑنے لگتے ہیں۔ پری ڈر جاتی ہے۔ ہائے، یہ کیا ہو گیا؟ امی یہاں کیسے آ گئیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں امی کے ساتھ؟ لیکن اچانک پری کو بابا جی کی بات یاد آ جاتی ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، مجھے بس تنگ کر رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں تاکہ میں دائرے سے باہر نکل سکوں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ پری میں اب مکمل اور پہلے سے بھی زیادہ ہمت آ جاتی ہے۔ جن بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، پری میں اب مکمل اور پہلے سے بھی زیادہ ہمت آ جاتی ہے۔ جنات بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پہلی لڑکی ہوگی زمین کی جو یہ کام کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے، جسے ہم سے ڈر ہی نہیں لگ رہا۔ اتنی ہمت کیسے آئی آخر اس لڑکی میں؟ عجیب اور افسوس کی بات یہ کہ اب ہمارے لیے اس لڑکی کو ڈرانا ناممکن ہے، کیونکہ یہ ہم سے ڈر ہی نہیں رہی، اسے ہم سے ڈر ہی نہیں لگ رہا۔ اور آخر کار اس رات کا چلہ پری مکمل کر لیتی ہے اور گھر کو واپس چلی جاتی ہے، بہت پرسکون انداز میں، اور بہت خوشی محسوس کرتی ہے وہ خود کے لیے کہ پہلی رات کا چلہ مکمل ہو گیا ہے۔ اور دوسری طرف جنات بھی روانہ ہو جاتے ہیں اپنے بڑے سردار کے پاس سارا واقعہ سنانے کے لیے۔ جنات اپنے سردار کے پاس گئے اور سارا ماجرا اپنے سردار کو سنایا۔ سردار خود پریشان ہو گیا۔ یہ کون سی لڑکی ہے جو جنات سے نہیں ڈری؟ آج تک زمین پر کسی عورت نے یہ کام نہیں کیا، اور نہ ہی ایسی کوئی عورت پیدا ہوئی زمین پر جو جنات سے نہ ڈرتی ہو۔ اور یہ کیسا پاگل پن ہے کہ جن سے سچی محبت کی تلاش میں یہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہی۔ سردار نے اپنے جنات سے کہا، تم سب پھر سے جانا، کل دیکھتے ہیں اس دفعہ ڈرتی ہے یا نہیں، اور کامیاب ہو کر واپس لوٹنا، تم خالی ہاتھ مت آ جانا۔ اگلی رات آ گئی اور پری واپس قبرستان پہنچ گئی اور دائرہ لگا کر وہی کلمات اس رات بھی پڑھنا شروع کر دیے۔ جنات واپس حاضر ہو گئے اور اس کو دائرے سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن پری اب سب کچھ سمجھ چکی تھی، وہ اب بالکل نہیں ڈرنے والی تھی۔ جنات کبھی خوفناک آوازیں نکالتے، کبھی اس کے گھر والوں کو سامنے لا کر بری بری موت دیتے، کبھی جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے، لیکن پری کو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ جنات نے اپنی تمام کوششیں کر لیں، لیکن ان سے کچھ نہ ہوا۔ اب وہ یہی منہ لے کر واپس اپنے سردار کے پاس چلے گئے اور کہا، سردار، وہ لڑکی نہیں باز آ رہی اور نہ ہی اسے ہم سے ڈر لگتا ہے۔ وہ لڑکی بہت ہمت والی ہے، ہم نے اپنی ہر کوشش کر لی لیکن کچھ نہیں ہوا ہم سے۔ تو سردار خود بہت حیران ہوا، آخر یہ کون ہے؟ اب اس دفعہ مجھے خود جانا ہوگا۔ پری اب بہت خوش رہنے لگی تھی، اسے بھی امید تھی کہ اب وہ کامیاب ہو جائے گی اور اپنی محبت کو حاصل کر لے گی۔
اب اسے اس وقت کا انتظار تھا کہ کب 50 دن پورے ہوں اور وہ کب اس جن سے ملاقات کرے کہ جس سے وہ شادی کرے گی اور وہ اس سے محبت کرے گی۔ بانو اور بجلی پری کے گھر آ گئیں، پری کا حال چال پوچھنے۔ پری نے آج بھی بہت خوشی سے دونوں کے لیے چائے تیار کی۔ بجلی اور بانو نے دیکھا کہ پری بہت خوش ہے اور اس سے پوچھا کہ پری کیا ماجرا ہے، بہت خوش نظر آ رہی ہو آج تم۔ پری نے کہا نہیں، ویسے ہی خوش ہوں میں تو بس۔ بجلی بولی نہیں، کوئی تو بات ہے، بتاؤ نا کیا بات ہے، اتنی خوش کیوں ہو تم؟ پری سے اب رہا نہ گیا، اس نے ساری بات بجلی اور بانو کو بتا دی۔ ان دونوں کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ پری کی بات سن کر کہ بانو بولی پری تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ سب کیا کر رہی ہو؟ پری نے کہا کیا کر رہی ہوں، کچھ بھی تو نہیں، اپنی محبت کو حاصل کر رہی ہوں۔ بانو نے کہا پاگل لڑکی، ایسا نہیں ہوتا، انسان اور جن کبھی بھی ایک دوسرے کے نہیں ہو سکتے، یہ ناممکن ہے، تم یہ سب بہت غلط کر رہی ہو، اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ بجلی بات کاٹتے ہوئے بولی پری کیا بات ہے تمہاری، تم کر سکتی ہو یار، اپنی محبت کو حاصل کر سکتی ہو تم۔ بانو بولی یہ بہت غلط کر رہی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بجلی نے کہا ارے بانو کچھ نہیں ہوتا، وہ ٹھیک کر رہی ہے۔ بجلی نے کہا پری آج ہم بھی قبرستان جائیں گے تمہارے ساتھ۔ پری نے کہا نہیں، تم دونوں نہیں چل سکتی، وہاں بہت خطرہ ہوتا ہے، وہاں بس مجھے اکیلی کو جانا ہوتا ہے اور کوئی نہیں جا سکتا۔ بہرحال بانو اور بجلی اپنے گھر کو چلی گئیں اور پری واپس قبرستان چلی گئی، رات کو اپنا کام کرنے، اور اسی کام میں لگ گئی۔ 30 دن گزر گئے، پری قبرستان جاتی اور چلا کر کر واپس گھر آ جاتی۔ اب جنات بھی وہاں نہیں آتے تھے، کامیابی اب بہت ہی قریب تھی۔ پری کو اب یقین ہو گیا اب اسے اس کی محبت مل جائے گی۔ ایک رات پری قبرستان آ گئی اور دائرے لگا کر بیٹھی اور اپنا کام شروع کر دیا۔ دوسری طرف بجلی بانو کے گھر گئی اور بانو سے کہا بانو چلو پری کے پاس چلتے ہیں، وہ قبرستان میں ہی ہوگی، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتی ہے۔ بانو بولی بجلی تم پاگل ہو گئی ہو، نہیں نہیں وہاں نہیں جانا، تمہارے ساتھ وہاں جانا مناسب نہیں ہے، اور پری نے ہم سے کہا بھی تھا۔ بجلی بولی یار کافی دن گزر گئے ہیں، چلتے ہیں نا یار، کچھ نہیں ہوگا۔ بجلی نے ضد کر کے بانو کو راضی کر لیا اور وہ دونوں بھی پری کے پاس پہنچ گئی قبرستان میں، اور دیکھا پری ایک دائرہ لگا کر کلمات پڑھ رہی ہے۔ وہ پری کے پاس آ گئیں، پری نے ان کو دیکھا تو پری کے کلمات رک گئے، اسے لگا یہ جنات ہی ہیں، اس کی سہیلیوں کی شکل اختیار کر لی ہے، لیکن وہ کلمات پڑھتی رہی۔ تبھی اچانک وہاں جنات بھی نازل ہو گئے اپنے سردار کے ساتھ، اور جب وہ سب اپنی اپنی اصل شکل میں بجلی اور بانو کے سامنے آئے تو دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، سانس بند ہو گئی، دونوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جنات نے ان کو قابو کر لیا۔ جنات نے بجلی کے جسم کو توڑ مروڑ دیا اور بجلی کے جسم کی تمام ہڈیاں توڑ دیں، اور اس کو وہی موت آ گئی۔ پری نے جب یہ دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ دونوں اس کی دوستیں ہی ہیں۔ پری بانو کی مدد کے لیے بھاگی اور دائرے سے باہر نکل گئی۔ تب تک بانو ہوا میں تھی۔ پری نے آواز دی چھوڑ دو اس کو، اس نے کچھ نہیں کیا ہے۔ تمام جنات بہت ہی خوفناک شکلوں میں تھے جن کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک جن آسمان میں بانو کے پیچھے گیا اور اس کے سر کو پکڑا اور پیچھے کی طرف کھینچ کر بانو کا منہ توڑ دیا اور وہاں سے بانو کو زمین کی طرف پھینک دیا۔ بانو اور بجلی اب دونوں مر چکی تھیں۔ جنات کا سردار پری کے سامنے آیا اور بولا تم انسان کتنے بے وقوف ہو، اس حد تک گر سکتے ہو، اپنے رب کی قدرت اور فیصلوں کے خلاف چلے جاتے ہو، تم نے سوچ بھی کیسے لیا ایک انسان اور جن ایک ہو سکتے ہیں؟ پری کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی، وہ خاموش ہو کر بیٹھ چکی تھی، اسے اپنی سہیلیوں کے موت کا غم تھا۔ جنات کا سردار بولا تمہاری وجہ سے تمہاری دونوں سہیلیوں کی موت ہو گئی اور اب تمہاری باری ہے، تمہیں بھی اب مرنا ہوگا تاکہ کوئی انسان دوبارہ یہ کام نہ کرے۔ جنات اور انسان کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، یہ اب تم کو بہت مہنگا پڑے گا۔ جنات کا سردار پری کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ پری کے منہ میں ڈال دیا اور اندر سے پری کی زبان نکال دی اور پری کو وہیں موت آ گئی۔ جنات کی محبت حاصل کرنے کے چکر میں خود کی بھی جان گئی اور اس کی دونوں سہیلیاں بھی پری کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔